रहीम प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काजी। शेख चिल्ली तारीख का एक बहुत मशहूर किरदार है। दिन में ख्वाब देखना और लोगों के सामने लंबी लंबी छोड़ना शेख चिल्ली साहब का खासा था। सदियों बाद ये किरदार आजकल फिर से हमारी सियासत में जिंदा हो चुका है। हुक्मरान जमात भी तारीख के इस किरदार से खासा मुतासर नजर आती है। इक़्तिदार में आने से पहले बहुत से लोग बुलंदोबाग दावे करते हैं, लेकिन ये वहां हुकूमत है जो इक़्तिदार में आने के बाद भी बुलंदोबाग दावों पर ही गुजारा कर रही है। दो नहीं एक पाकिस्तान का नारा लगाया जो आज तक किसी को समझ नहीं आ सका कि इसका मतलब क्या था और ये नारा किधर हवा हो गया। मईशत को बहाल करना और अपने पांव पर खड़ा करना और पाकिस्तान को तरक्की की राह पर डालना, इसके बहुत दावे किए गए। अब ये मामला IMF के मुलाजिमीन के सौंप दिए गए हैं। IMF के लोग IMF से ही पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं। वो हुकूमत जो IMF के लत्ते लेती थी और जो साबका हुकूमतों के हर काम में भलाई की बजाय बुराई तलाश करने में माहिर थी, वो इस हवाले से किस तरह दावे किया करती थी, क्या कहती थी। वॉच दिस। वो चीज है जो कि एक आम इंसान इस्तेमाल करता है, एक छोटा किसान करता है ट्यूबवेल के ऊपर, ट्रांसपोर्टर्स इस्तेमाल करते हैं जिससे सारी चीजें महंगी हो जाती हैं। आम छोटे छोटे ताजर अपने वो जनरेटर के अंदर डीजल डालते हैं। डीजल वो चीज है जिससे सारी चीजें महंगी होती हैं, और अगर ये डीजल नीचे ले आए जिसकी कीमत इस वक्त 38 रुपए होनी चाहिए, अगर 38 रुपए पे ले आए डीजल, आप सोचें कि इस वक्त कितना हर चीज नीचे आएगी। पेट्रोलियम की मसनूआत पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा टैक्सेशन, डीजल 100% तक टैक्स ले जाया गया, पेट्रोल 51% टैक्स, मट्टी का तेल जो गरीब तरीन पाकिस्तान इस्तेमाल करता है 62% टैक्स। मैं नवाज शरीफ प्रोटेस्ट कर रहा हूं, पाकिस्तानी शहरे हुए, मेरा ये हक है आपसे कहना कि आपकी नाहली, आपकी करप्शन की कीमत मैं महंगी बिजली से क्यों दूं, इसलिए मैं अपना बिल जलाने लगा। 19 रुपए किलो चीनी के ऊपर टैक्स ले रही है हुकूमत, 30% इजाफा खाना पकाने के तेल के ऊपर। ये किया जा रहा है पाकिस्तान के अवाम के ऊपर, जब वो चीनी लेने जाते हैं, जब वो दूध लेने जाते हैं, जब वो खाना पकाने का तेल लेने के लिए जाते हैं, या वो मट्टी का तेल या अपनी मोटरसाइकिल के अंदर पेट्रोल डलाने के लिए जाते हैं। आप पेट्रोल डालते हैं अपने मोटरसाइकिल पे, 50% टैक्स कटता है, आपकी जेब से जाता है। पिछले 6 माह के अंदर तकरीबन 15 से 16 रुपए कदर गिर गई है रुपए की। सिर्फ रुपए की कदर गिरने से इस वक्त हर पाकिस्तानी खानदान जो है उसमें उसके ऊपर जो कर्जे का बोझ है वो इस 6 माह के अंदर 40,000 रुपए से ज्यादा का इजाफा हुआ है। किसानों, जब ट्यूबवेल में आप जनरेटर में 1 लीटर मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर 100% टैक्स लगता है। हकीकी अवाम के वोट ली हुई हुकूमत आएगी जिसने इन तमाम बिलावास्ता टैक्सों को कम करना है, जो मुतवस्सित तबके के ऊपर, जो गरीब के ऊपर बोझ डाला हुआ है। और फिर शेख चिल्ली साहब की आंख खुल गई, पता चला कि हुकूमत मिल गई। ये सब दावे धरे के धरे रह गए। आज हालत यह है कि IMF हमारे ऊपर आकर बैठ गया है और उससे टैक्स देने के लिए, टैक्स का दायरा कार बढ़ाने के लिए मुतालबा कर दिया। IMF पाकिस्तान को जो बेल आउट पैकेज दे रहा है उसके आम आदमी पर इंतहाई बुरे असरात मुरतब होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। इतलात यह है कि IMF पैकेज हासिल करने के लिए हुक्मरान जमात को बजट में 350 अरब का टैक्स इस्तिस्ना खत्म करना पड़ेगा। बहुत सी चीजों पर जो सब्सिडी है वो ऑफ करना पड़ेगी और टैक्स रेवेन्यू 550 अरब तक जाना होगा, जबकि हुकूमत को अपने पहले साल में तकरीबन 325 अरब के टैक्स खसारे का सामना है। इस हवाले से भी IMF की क्या डिमांड्स है वो भी आपको बताते हैं। द न्यूज और जंग के रिपोर्टर मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक IMF पैकेज हासिल करने के लिए PTI हुकूमत को आइंदा बजट में 350 अरब रुपए का सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स और कस्टम्स ड्यूटी पर आयद अहम टैक्स इस्तिस्ना खत्म करना होगा। IMF चाहता है कि आइंदा बजट के लिए FBR के लिए टैक्स हदफ को बढ़ाकर 5,550 अरब रुपए किया जाए।
اضافی ٹیکس وصول کرنا نئے چیئرمین ایف بی آر کے لیے انتہائی چیلنجنگ ہوگا۔ تاہم ایف بی آر حکام آئی ایم ایف سے کہہ چکے ہیں کہ ٹیکس وصولی حقیقت پر مبنی صورتحال کو دیکھتے ہوئے طے کی جائے۔ آئی ایم ایف نے موجودہ پالیسی ریٹ 10.75% کے مقابلے میں شرح سود 75 سے بڑھا کر 100 بیسس پوائنٹ کرنے کی شرط بھی عائد کر دی ہے۔ ایک اور اہم ہدف غیر ملکی ذخائر کو بڑھانا ہے، جس کے لیے ڈالر خریدنے سے شرح مبادلہ پر دباؤ بڑھے گا۔ پاور اور گیس سیکٹر پر سبسڈیز کا خاتمہ اور گردشی قرضوں کے خاتمے کے لیے روڈ میپ کی تیاری آئی ایم ایف کی اہم شرائط کا حصہ ہوں گی۔ آئندہ جمعے تک اگر پاکستان اور آئی ایم ایف کے سٹاف لیول معاہدے پر آمادگی ظاہر کی جاتی ہے تو یہ دیکھنا باقی ہوگا کہ کتنی سخت طریقے۔ تو یہ ہے آئی ایم ایف کی وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن جس پر وہ آپ کو قرض دینے پر آمادہ ہو گیا۔ ایک محاورہ جس کا میں اکثر استعمال کرتا ہوں کہ نانی نے قسم کیتا پیڑا کیتا کر کے چڑیا ہور پیڑا کیتا۔ آئی ایم ایف سے قرض لینے کے معاملے کو پہلے پیچیدہ اور متنازع بنایا گیا، بڑے دعوے کیے گئے آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے، ایسے گزارا کریں گے، ویسے گزارا کریں گے، اور آج اس مرحلے تک پہنچا دیا گیا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ قرض نہ ملا تو ہم بالکل برباد ہو جائیں گے۔ تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ حکمران جماعت اس کی ذمہ دار سابقہ حکومتوں کو قرار دیتی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے حکمران جماعت کی شیخیاں اور شیخ چلی سے متاثرہ اعلانات نے حالات کو اس نہج تک پہنچا دیا ہے۔ بادی نظر میں حکومت نے فائنینشل ٹیم بہت بہتر کر لی ہے، مشیر خزانہ، گورنر اسٹیٹ بینک اور اب چیئرمین ایف بی آر، تمام لوگ پروفیشنل اور ایکسپرٹ ہیں، لیکن کیا پاکستان کی مالی خود مختاری ابھی ساورن ہے؟ کیا وہ کمپرومائز نہیں ہوئی؟ اور کیا یہ سب ایکسپرٹ مہنگائی کے طوفان کو روک سکتے ہیں؟ ٹیکس جس کا بوجھ ہمیشہ نچلے طبقے پڑتا ہے اور حکومت کا سب سے بڑا ذریعہ آمدن انڈائریکٹ ٹیکس رہے ہیں، جو عام عوام سے حکومت انڈائریکٹ ٹیکسوں کے ذریعے آمدنی حاصل کرتی ہے، وہ اچھا خاصا والیوم ہے۔ خان صاحب نے اسی لیے اقتدار میں آ کر 8,000 ارب روپے ٹیکس اکٹھا کرنے کا دعویٰ کیا تھا، اور جس طرح کی ان کی ٹیم ہے اب انہیں ڈائریکٹ ٹیکسوں کی مد میں 8,000 ارب ٹیکس اکٹھا کرنا چاہیے۔ گو آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ اس سے کم ہے، لیکن جس طرح حکومت نے تبدیلی کا نعرہ لگایا اور تقریباً حکومت اپنے اقتدار کا 20% مکمل کرنے کے بعد آج اس پوزیشن میں آ گئی ہے کہ اس کی کارکردگی کو گیج کیا جائے، ایویلویٹ کیا جائے، تو اب وہ اپنی پالیسی کو ریڈو کر رہے ہیں، لیکن پانی پلوں کے نیچے سے بہت سا بہہ چکا ہے۔ اب حکومت کے پاس کیا آپشن رہ گیا؟ آئی ایم ایف کے مطالبات مانے اور عوام کو سخت مشکلات سے دوچار کرے۔ اسی لیے کہا تھا کہ لمبی مت چھوڑیں، حقیقت پسندی پہ کام کریں۔ اگر یہ بات حکومت میں آنے سے پہلے کہہ دی گئی تھی کہ حکومت کو آتے ہی آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا، تو حکومت اس کے پاس کیوں نہیں گئی؟ یہ بہت بڑا سوالیہ ہے، اور اس پورے ایک سال کا جو نقصان ہوا ہے اور معیشت جس طرح ڈکلائن کی ہوئی ہے، اس کا ذمہ دار بہرحال موجودہ حکومت کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ پروگرام میں اور بھی اہم موضوعات شامل ہیں، دیکھتے ہیں ہائی لائٹ۔ لیکن بلاول بھٹو اور مریم بی بی کے آپس میں کوئی رابطے ہوئے ہیں، خاموشی سے ایک دوسرے کو پیغام رسانی، اور اس میں بلاول نے اپنے طور پہ اور مریم بی بی نے اپنے طور پہ یہ کہا ہے کہ فی الحال پہ بال رہیں گے اور نہ چہرے پہ مونچھیں، اس طرح کے حالات رہ گئے۔ تو اب تو یہ کہنا کہ سکت نہیں رہی، میرے خیال سے میں تو اب یہ بات کہتا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی تو کہیں دور تک مجھے اس کا سیاسی مستقبل نظر نہیں آ رہا۔ وہ جو کھجور 40-50 روپے کلو ہوتی تھی وہ بھی 200-300 روپے کلو کر دی گئی ہے، اور حکومت جو ہے صرف دیکھ رہی ہے۔ میں آپ کو ذرا عمران خان صاحب کی وہ گفتگو سنواتی تھی، بیس پہ انہوں نے لوگوں کو ووٹ لیا، میں یہ نہیں کہہ رہا انہوں نے دھوکہ دیا لوگوں کو، لیکن ویسٹرن ڈیموکریسیز میں یہ دھوکہ ہوتا ہے کہ اگر آپ لوگوں کو لارا کچھ اور لگا دیں نئے پاکستان کا اور دیں ان کو کچھ بھی نہیں۔ بسم اللہ۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس وقت آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کے نیگوسیشنز ایک بہت اہم سٹیج پہ تھے، اور اسی وقت آپ ہمارے سینٹرل بینک کے گورنر کو ہٹانا میں سمجھتا ہوں نامناسب۔ جن لوگوں نے اس ملک پہ قرضوں کا بوجھ لادا اور قرضے ٹی ٹیز کے ذریعے ان کے خاندانوں کی طرف آئے اور ٹی ٹیز کے خوف سے جو ملک سے بھاگے ہوئے ہیں، ایک وزیر خزانہ
جس نے اس ملک پہ ڈالر کرائسس کیا، ایکسپورٹ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ نیگیٹو ہوا۔ میں تو حیران ہوتا ہوں لوگوں کو، خدا کی قسم، کبھی 18th امینڈمنٹ کی بات کرتے ہیں، کبھی پریزیڈنشل سسٹم کی بات کرتے ہیں۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے آپ کو، بالکل ٹھیک، ہاؤس میں، دونوں ہاؤسز میں، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس تو ایک میجورٹی، تھن میجورٹی ہے ہماری نیشنل اسمبلی میں۔ تو بیان کی ریما نے بھی اور بابر ستار صاحب نے بھی، لیکن میرے خیال میں اخلاقی لحاظ سے اور جمہوری لحاظ سے نہ صرف مریم نواز کو مسلم لیگ کا نائب صدر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ جتنے بھی عہدے الاٹ کیے گئے ہیں۔ اور اب کچھ اہم خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے سابق وزیر نواز شریف کو ضمانت ختم ہونے پر آج شام 5 بجے تک جیل پہنچنے کی ہدایت کر دی ہے۔ سابق وزیر نواز شریف کی ضمانت منسوخی کے بعد نواز شریف کو آج کوٹ لکھپت جیل میں دوبارہ قید کے لیے جانا ہے، اور مسلم لیگ نون نے اپنے قائد کو ریلی کی صورت میں جاتی امراء سے کوٹ لکھپت جیل تک لانے کا اعلان کیا ہے، اور ہنوز یہ اطلاعات موجود ہے کہ ابھی تک میاں صاحب جاتی امراء سے نہیں نکلے، انہیں 5 بجے تک کوٹ لکھپت جیل پہنچنا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ان کی آمد تاخیر سے ہو، لیکن محکمہ داخلہ پنجاب کے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ انہیں ہر حال میں آج شام 5 بجے تک جیل پہنچایا جائے۔ بصورت دیگر وہ قیدی کو شام 6 بجے کے بعد یا 5 بجے کے بعد جیل حکام انہیں نہیں لے سکتے، دوبارہ میاں صاحب کو کل آنا ہوگا یا کیا کرنا ہوگا، یہ صورتحال ابھی واضح نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی کہا گیا ہے، چونکہ مسلم لیگ نون کی طرف سے یہ کہا گیا کہ اپنے قائد کو وہ ریلی کی صورت میں لائیں گے، تو کارکنوں کی بڑی تعداد کوٹ لکھپت جیل کے باہر جمع ہے، اور جاتی امراء سے بھی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ میاں صاحب وہاں سے نکلنے والے ہیں، اور ان کے ہمراہ کارکنوں کی بڑی تعداد موجود ہے، جگہ جگہ سٹاپ اوورز ہیں، اور مسلم لیگ نون کے کارکنوں کی بڑی تعداد انہیں اپنی میت میں، اور اس ریلی کی قیادت مریم نواز کر رہی ہیں۔ مریم نواز اپنے والد کو جیل تک چھوڑنے کے لیے خود آ رہی ہیں۔ دوسری خبر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے 81 سیاسی جماعتوں کے اثاثوں کی تفصیلات جاری کر دی۔ حکمران جماعت یعنی پی ٹی آئی امیر ترین سیاسی جماعت بن کر سامنے آئی ہے۔ الیکشن کمیشن دستاویزات کے مطابق تحریک انصاف کی جماعت 31 کروڑ 66 لاکھ روپے مالیت کے اثاثوں کی مالک ہے۔ پی ٹی آئی کے اثاثوں میں ایک سال کے اندر 22 کروڑ روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ ہاں صاحب نے سرٹیفکیٹ جمع کرایا جس میں کہا گیا کہ تحریک انصاف نے ممنوعہ فنڈنگ وصول نہیں کی۔ پی ٹی آئی نے سمندر پر پاکستانیوں سے 6 کروڑ 58 لاکھ روپے سے زائد کے فنڈ لیے۔ 1 کروڑ 26 لاکھ امریکہ میں مقیم سمندر پار پاکستانیوں سے وصول کیے گئے، جبکہ 4 کروڑ 92 لاکھ روپے سے زائد کا فنڈ برطانیہ میں مقیم پاکستانیوں سے حاصل کیا گیا۔ تحریک انصاف نے پارٹی کے 6 اکاؤنٹس الیکشن کمیشن میں ظاہر کیے۔ مسلم لیگ نون کے اثاثوں کی مالیت 25 کروڑ 33 لاکھ 77 ہزار 955 روپے ہے۔ نون لیگ نے پارٹی ٹکٹس پر 11 کروڑ 97 لاکھ روپے میں دیے۔ ایک سال میں نون لیگ کے اثاثوں میں 2 کروڑ روپے کا اضافہ ہوا۔ پاکستان پیپل پارٹی پارلیمنٹری کے پاس 16 کروڑ 70 لاکھ روپے سے زائد کا بینک بیلنس ہے، اور پیپل پارٹی نے ٹکٹوں کی مد میں 9 کروڑ 37 لاکھ روپے وصول کیے۔ تحریک لبیک پاکستان کو بھی چندے کی مد میں 50 لاکھ روپے ملے۔ مسلم لیگ کاف 4 کروڑ 99 لاکھ روپے سے زائد اثاثوں کی مالیت ہے۔ اور شیخ صاحب کی پارٹی یعنی شیخ رشید کی عوامی مسلم لیگ غریب ترین سیاسی جماعتوں میں شامل ہے۔ ان کے اثاثے صرف 1,38,000 روپے یعنی کل اثاثہ ہے عوامی مسلم لیگ کا، جس کے سربراہ شیخ رشید ہے۔ ایم کیو پاکستان کو 1 کروڑ 75 لاکھ روپے کا چندہ ملا جو انہوں نے ڈکلیئر کیا، اور جماعت اسلامی 10 کروڑ 63 لاکھ روپے کے اثاثوں کی مالک ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں جی، اور گفتگو کرتے ہیں گورنر اسٹیٹ بینک کی تعیناتی کے بعد اور مشیر خزانہ حفیظ شیخ کی تعیناتی کے بعد ایکسپرٹ یہ کہہ رہے کہ پاکستان کی مالیاتی خود مختاری کمپرومائز ہوئی۔ کامران خان گفتگو کر رہے ہیں فائنینشیل ایکسپرٹ ڈاکٹر حفیظ پاشا سے۔ واچ دس کا یہ فیصلہ کہ انہوں نے ایک آئی ایم ایف ویٹرن کو، ایک آئی ایم ایف سے منسلک شخصیت کو، پاکستانی کو جو کہ آئی ایم ایف میں بڑے کی نگاہ سے بھی دیکھے جاتے ہیں، ان کو گورنر اسٹیٹ بینک انہوں نے نامزد کیا، آپ نے اس کو کیسے دیکھا؟ بسم اللہ۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس وقت آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کے نیگوسیشنز ایک بہت اہم سٹیج پہ تھے، اور اسی وقت آپ ہمارے سینٹرل بینک کے گورنر کو ہٹانا میں سمجھتا ہوں نامناسب تھا۔
اور اس کے نتیجے میں جو سگنلز کنوے ہو رہے ہیں، کچھ لوگ تو اس حد تک کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف نے ایفیکٹولی ٹیک اوور کر لیا ہے. یہ شاید ایکسٹریم انٹرپریٹیشن ہے، مگر اس کا جو سگنل ہے وہ اس طرح سے نیگیٹو ہے کہ آپ دونوں طرف سے اگر آئی ایم ایف کے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے تو پاکستان کا جو فنڈامنٹل انٹرسٹ ہے اس کو کون گارنٹی کرے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ جو چینج آیا ہے یہ نامناسب ہے، اور اس کے نتیجے میں آپ ایک پرسیپشن جو جا رہا ہے وہ کافی حد تک نیگیٹو ہے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیونکہ ہم آئی ایم ایف کے ساتھ بڑے مشکل مذاکرات کے مرحلے سے گزر رہے ہیں اور اس کے آخری مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں، ایک ایسی پاکستانی شخصیت جو کہ اس وقت ہمیں عالمی مالیاتی اداروں کا بہت ضروری تعاون چاہیے، ہم ایف اے ٹی ایف کے ساتھ بڑی مشکل صورتحال میں پھنسے ہوئے ہیں، تو ایک پاکستانی شخصیت جو کہ اس نظام کا حصہ ہے اور وہ ظاہر پاکستانی بھی ہے، وہ ہمارے لیے معاون ثابت نہیں ہوں گے؟ ان کی موجودگی بنسبت طارق باجوہ صاحب بہت ہی قابل قدر اور بہت ہی اچھے شخصیت تھے، لیکن بہرحال وہ جو انٹرنیشنل جو یہ ملٹی لیٹرل ایجنسیز ہیں، ایف اے ٹی ایف وغیرہ، وہ زیادہ کمفرٹیبل نہیں ہوں گے ایک ایسی شخصیت جو ان کے ساتھ کام کرتی رہی ہے؟ دیکھیں، اگر چینج لانا تھا تو مناسب وقت پہ لے آتے. آپ یا تو نیگوسیشنز کے کچھ عرصہ پہلے کرتے یا نیگوسیشنز کمپلیٹ ہونے کے بعد میں آپ مناسب چینج لے آتے. نیگوسیشنز کے دوران اس طرح کی چینج لانا، یہ میں ود آل ڈیو ریسپیکٹس سمجھتا ہوں کہ اس پروسیس کو آپ نے باعث کر دیا ہے. کوئی مانے یا نہ مانے، اس وقت یہ تاثر بڑھ رہا ہے کہ ملک کو عملاً آئی ایم ایف کے حوالے کر دیا گیا ہے اور پاکستان کا مفاد پس پش ڈال دیا گیا ہے. آئی ایم ایف کے مفادات کو ترجیح دی جا رہی ہے. کسی بھی ملک کی معیشت اس کی شارگ ہوتی ہے. اگر شارگی کسی اور کی دسترس میں ہو تو پھر جان جانے کے خطرات تو ہر لمحے رہتا ہے. جو دنیا ہمیں دہشت گردی سے نہیں مار سکی، فرقہ پرستی سے ہمیں تقسیم نہیں کر سکی، ہماری نظریاتی احساس کو ختم نہیں کر سکی، وہ اب معیشت پر حملہ آور ہوتی نظر آ رہی ہے. اس تاثر کو حکومت ختم کرنے کی بجائے مزید تقویت دے رہی ہے. سوال یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کے معاملے کو اس قدر متنازع کیوں بنایا جا رہا ہے؟ اسد عمر کو اس وقت ہٹایا گیا جب وہ آئی ایم ایف کے ساتھ بہت سے معاملات پر آگے بڑھ چکے تھے. پاکستان 7-8 ماہ آئی ایم ایف کے ساتھ خود کو انگیج کر چکا تھا. پھر گورنر اسٹیٹ بینک کو اچانک ہٹا دیا گیا. تو حکمران جماعت کا مسئلہ یہ ہے کہ بکری دودھ تو دیتی ہے مگر مینگنیاں ڈال کر. یہی کام اگر حکومت پہلے کر لیتی اور ڈھنگ کا وزیر خزانہ لے آتی یا ان کو ہی اچھے لوگ دے دیتی، یعنی اسد عمر کو کپتان بناتی اور اس کی ٹیم میں اچھے لوگ شامل کر لیتی، تو 8-9 ماہ میں معیشت کو یہ جو اربوں ڈالر کا نقصان پہنچا ہے یہ نہ ہوتا. پہلے بڑے پیمانے پر نقصان کرایا گیا، پھر جن سے مدد لینی تھی ان کو بدگمان کیا گیا، یعنی آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات کو متنازع بنایا گیا اور وہ ہم پر مزید تاکہ وہ ہم پر مزید دباؤ ڈال سکے. تو بہت سے دیگر معاملات کی طرح لگتا یوں ہے کہ حکومت نے بلاخر معیشت پر اپنی نالائکی کی ایک اور مہر چسپاں کر دی. یہاں پہ لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اور بھی ہم خبریں آپ سے شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام اختلاف رائے اور میں ہوں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے. رپورٹرز میں گفتگو کریں ہمارے دوست صابر شاکر، ان کے پاس کچھ خبریں ہیں پولیٹیکل، ذرا وہ بھی ہم آپ سے شیئر کر لیتے ہیں. صابر شاکر رپورٹرز میں. لیکن بلاول بھٹو اور مریم بی بی کے آپس میں کوئی رابطے ہوئے ہیں، خاموشی سے ایک دوسرے کو پیغام رسانی، اور اس میں بلاول نے اپنے طور پہ اور مریم بی بی نے اپنے طور پہ یہ کہا ہے کہ فی الحال کسی قسم کی کوئی مفاہمت کی بات نہ کی جائے، کوئی پلی بارگین کی بات نہ کی جائے، بلکہ ہمیں موقع دیا جائے اور ہمیں تھوڑا سا ریزسٹ کرنا چاہیے. اور اس میں ان دونوں نوجوانوں کو، بلاول کو اور مریم بی بی کو آپس میں قریب لانے میں ایک بیرون ملک پلیئر جو ہیں ان کا بھی ایک میسج کنوے ہوا ہے کہ آپ انتظار کریں کم از کم اکتوبر نومبر تک کا، جب تک کہ کوئی فیصلہ نہیں ہو جاتا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا مستقبل کیا ہے اور کیا ایکسٹینشن ہوتی ہے یا پھر نئے آرمی چیف آتے ہیں. اس وقت تک آپ
ऐसी कोई बात ना करें। है तो नामुनासिब बात साबर शाकर जैसे सीनियर एंकर जो प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग से होके आए हों उनसे इख्तलाफ करना, है तो नामुनासिब बात, लेकिन हम कुछ शहर के लोग भी पागल सन, कुछ सानू ही मरन का शौक है ना। बिलावल इतने इंडिपेंडेंट हुए हैं ना मरियम अगर की एज ए प्राइम मिनिस्टर काम किया तो अपने वालिद की वजह से किया, मीडिया सेल चलाया तो अपने बाप की वजह से चलाया। बिलावल साहब को फ्रंट पे लाए तो उनके वालिद लाए कि उनको ला के थ्रेट्स करके धमकियां दे के एहतसाब के अमल को स्लो कराया जाए, प्री बार्गेनिंग की जाए, कोई भी दरमियानी रास्ता निकाला जाए। अब भी मैं आपको कह रहा हूं, आज होने वाली मीटिंग में मुस्लिम लीग नून के बेशुमार लोगों का ये ख्याल था कि ये रास्ता गलत अपनाया जा रहा है, शहबाज शरीफ की स्ट्रेटेजी ठीक थी। बिलावल तो अपनी मर्जी से तकरीर नहीं कर सकते तो जरदारी के बगैर क्या करेंगे यार। अच्छा, मेरी राय है यकीनन, लेकिन आपकी राय ज्यादा काबिल एहतराम है क्योंकि आप पीएम हाउस से आया तो मैं गुस्ताखी नहीं करता। आप इसको उनकी स्ट्रेटेजी भी तो कह सकते हैं ना कि जरदारी साहब और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब एंगेज करें और प्ली बारगेन की जो सुर्ख बत्ती या सब्ज़ बत्ती के पीछे लगाएं और बिलावल और मरियम जो हैं वो मज़ाहमती सियासत करें, क्योंकि इनका ख्याल है कि जब तक नए आर्मी चीफ का मामला नहीं होता तब तक किसी किस्म की कोई पसपाई इख्तियार ना की जाए, बल्कि लिंगर ऑन। एक और तोता कहानी, यानी कन्विंस नहीं कर सकते तो कंफ्यूज कर दो। तो मेरे दोस्त पूरी तरह कंफ्यूजन फैलाने पर फोकस क्यों हैं, क्योंकि कन्विंस तो कर नहीं सकते। कभी ये फरमाते हैं कि नवाज शरीफ प्ली बार्गेन करने पर तैयार है, रकम देने के लिए आमादा है, कुछ कम कुछ ज्यादा पर बात रुकी हुई है। इमरान खान ज्यादा मांग रहे हैं और नवाज शरीफ कुछ कम दे रहे हैं। दूसरी तरफ ये फरमा रहे हैं कि सब आर्मी चीफ के रिटायर होने का इंतजार कर रहे हैं, यानी अगर जनरल बाजवा साहब रिटायर हो गए तो अपोजिशन जमातें खुल खेलेंगी। हुक्मरान जमात का हामी मीडिया एक बार फिर ये इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहा है कि अपोजिशन जमातें आर्मी चीफ की रिटायरमेंट का इंतजार कर रही हैं। इसका मतलब यह है कि अपोजिशन की तमाम मुश्किलात उन्हीं की वजह से। यह बात मेरी समझ से बालातर है कि आखिर फौज को और उसकी क़यादत को बार बार इन मामलात में क्यों घसीटा जा रहा है। कभी यह तासर दिया जा रहा है यानी खान साहब की असल ताकत उनको एस्टेब्लिशमेंट की हमायत होना है। अब बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज के राब्ते हैं या नहीं, इससे कतई नजर इस कहानी में ना कोई जान है ना कोई दम हम है। ये साजिशी थ्योरी के सिवा कुछ नहीं है, यानी बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज खुद को टाइम दे रहे हैं, बजाय इसके कि उनको कोई टाइम दे, वो खुद को टाइम देने के लिए खुद को कन्विंस कर रहे हैं। तो जाने दे भाई, आगे बढ़ते हैं। और भी हमारे पास एक थ्योरी बड़ी अजीब सी चल रही है और उस पर पीटीआई नाराज है। पीटीआई नाराज है कि मरियम नवाज को मुस्लिम लीग नून ने वाइस प्रेसिडेंट का ओहदा क्यों दिया, क्या उन्हें पार्टी का नायब सदर होना चाहिए, यह सवाल पूछा गया रिपोर्ट कार्ड में। सलीम साहब उसका जवाब दे रहे हैं। बयान की रीमा ने भी और बाबर सतार साहब ने भी, लेकिन मेरे ख्याल में अखलाकी लिहाज से और जमहूरी लिहाज से न सिर्फ मरियम नवाज मुस्लिम लीग का नायब सदर नहीं होना चाहिए, बल्कि ये जितने भी ओहदे अलाट किए गए हैं ये नहीं होने चाहिए थे। यानी उस रोज़ भी हमने बात की थी कि वो लोग जो इस वक्त ये तासुर दे रहे हैं कि जैसे इस वक्त उनकी सबसे बड़ी परेशानी इस मुल्क में जमहूरियत है और वोट का तकद्दुस है, जिनका बयानिया ये है कि वोट को इज्जत दो, और वो लोग आके खुद अपनी पार्टी के अंदर इंतखाब नहीं करते, किसी पार्टी फोरम को भी, कोई जनरल कौंसिल, कोई एग्जीक्यूटिव कौंसिल, उसका भी इजलास नहीं बुलाते, और घर में बैठ के एक बंदा नोटिफिकेशन जारी करता है और सीनियर नायब सदर से लेके सूबाई सतूर तक के ओहदे बांटते हैं। तो इससे बदतरीन सिलेक्शन तो और कोई हो नहीं सकती। ये तो गुज़िश्ता इंतखाबात में भी इस तरीके से सिलेक्शन नहीं हुई जिस तरीके से ये लोग सिलेक्शन कर रहे हैं। तो फिर मुल्क में जो कुछ हो रहा है उस पर एतराज़ क्या है। मेरे ख्याल में अखलाकी जवाज़ नहीं है और जमहूरी जवाज़ नहीं है, कानूनी। सवाल ये नहीं कि मरियम नवाज को मुस्लिम लीग नून का नायब सदर होना चाहिए या नहीं, सवाल तो ये बनता है
کہ مریم نواز کو پارٹی کا نائب صدر کیوں نہیں ہونا چاہیے جب الزامات ہی غلط ہوں، سزائیں بھی غلط ہوں، جس میں ذاتی انتقام یا پرانی رنجش کا تاثر موجود ہو، تو پھر ان مقدمات کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے؟ مسلم لیگ نون کی قیادت اور کارکن دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ ان پر نہ مقدمات صحیح بنائے گئے ہیں اور نہ ہی کوئی جرم ثابت ہوا ہے۔ سیاسی مقدمات میں دی گئی سزاؤں کو نہ عوام مانتے ہیں اور نہ ہی سیاسی قیادتیں تسلیم کرتی ہیں۔ ان مقدمات کی صرف اتنی سی حیثیت ہوتی ہے کہ اگر آپ اقتدار میں ہو تو کوئی آپ کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، اور اگر آپ زیر اعتاب ہو تو آپ پر چاہے بھینس چوری کا مقدمہ ڈال کر سزا سنا دی جائے۔ یہ ہماری سیاسی تاریخ رہی ہے، یعنی جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ پارٹی کے اندر انتخابات کے طریقہ کار پر اختلاف کی گنجائش موجود ہے۔ جو جماعتیں جمہوریت کے نعرے لگاتی ہیں انہیں پارٹی الیکشن کے پرانے طریقہ کار کو چھوڑ کر دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق، یعنی پبلک اوپینین، رائے عامہ کو مقدم رکھ کر الیکشن کرانے چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ لیکن جن سیاسی جماعتوں میں منشور کی حیثیت ردی سے زیادہ نہ ہو اور ان کا ووٹر منشور سے زیادہ لیڈر کا متوالا ہو، وہاں پر پارٹی الیکشن بھی فارمیلٹی سے زیادہ کچھ نہیں ہوتے۔ اب کچھ مہنگائی کا ذکر کر لیتے ہیں۔ کامران شاہد بہت سینئر اینکر ہیں، وہ مہنگائی اور آئی ایم ایف کے کچھ لوگ پاکستان آ کر اچھے عہدوں پر تعینات ہو گئے، دونوں کو ملا جلا کر انہوں نے ایک ڈسکشن کی ہے، بلکہ ایک انہوں نے اپنا تجزیہ دیا ہے۔ کامران شاہد: وہ جو کھجور 40-50 روپے کلو ہوتی تھی وہ بھی 200-300 روپے کلو کر دی گئی ہے، اور حکومت جو ہے صرف دیکھ رہی ہے۔ میں آپ کو ذرا عمران خان صاحب کی وہ گفتگو سنواتا ہوں جس کی بیس پہ انہوں نے لوگوں کو ووٹ لیا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا انہوں نے دھوکہ دیا لوگوں کو، لیکن ویسٹرن ڈیموکریسیز میں یہ دھوکہ ہوتا ہے کہ اگر آپ لوگوں کو لارا کچھ اور لگا دیں نئے پاکستان کا اور ان کو کچھ بھی نہیں۔ تو یہ عمران صاحب پہلے کیا کہا کرتے تھے مہنگائی پہ، ذرا سن لیں۔ 1 لیٹر پٹرول اور ڈیزل پہ 20 روپے ٹیکس آپ دیتے ہیں۔ یہ جو اب آئی ایم ایف کا انہوں نے پیکج لیا ہے، اس سے مزید اور لوگوں کی کمر ٹوٹ جائے گی، مہنگائی بڑھے گی، بے روزگاری اور بڑھے گی۔ کبھی پٹرول مہنگا، کبھی ڈیزل مہنگا، کبھی تیل مہنگا، جو چیز بجلی کبھی نہیں ہے، بجلی مہنگی، اور وہ عوام قربانیاں دیتی جا رہی ہے۔ جو یہ حکمرانوں کی کرپشن اور چوری ہے، اس کی قیمت آپ مہنگائی کی ذریعے دیتے ہیں۔ آئی ایم ایف کو کہیں گے آپ نے قرضے دیے ان کو، ہم آپ کے قرضے واپس نہیں کریں گے۔ اسی پاکستان سے آپ کو 8,000 ارب روپیہ ٹیکس اکٹھا کر کے دکھاؤں گا۔ 8,000 ارب ٹیکس اکٹھا نہیں ہوا، انپریسیڈنٹڈ ڈاؤن فال ہوا ہے۔ عمران صاحب کی گورنمنٹ پہ لوگوں نے ٹرسٹ نہیں کیا، ٹیکس دینے کے حوالے سے ٹیکس کلیکشن کم ہوا ہے۔ آج شبر رضوی صاحب کو لگا تو دیا ایف بی آر کا چیئرمین، لیکن وہ اکیلے کیا کر سکتے ہیں جب تک کہ عوام کا ٹرسٹ نہیں ہوگا اس حکومت کو لے کر کے ان کو ٹیکس دیا جائے، یہ ایسے کام کرے کہ جس کی بنیاد پر لوگ ان کو اس قابل سمجھے کہ ٹیکس دیا جائے۔ ابھی تو اپوزٹ حساب چل رہا ہے۔ اور آئی ایم ایف کے اوپر آبویسلی بہت تنقید پرائم منسٹر کیا کرتے تھے جب وہ اپوزیشن میں تھے۔ آج جو انہوں نے بندہ لگایا ہے رضا باقر صاحب اپوزیشن کے نزدیک، وہ آئی ایم ایف کے بندے ہیں۔ آئی ایم ایف کا آفس یہاں کھل گیا، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ان کا بڑا کلوز تعلق رہا ہے۔ اسٹیٹ بینک کے جو جن کو پریزیڈنٹ لگایا گیا ہے، وہ اس سے پہلے ان کے رومانیہ مشن کے جو ہیڈ کرتے تھے، اس کے اندر آئی ایم ایف کی چیزوں کو دیکھتے تھے۔ وہ ایجپٹ کے ہیڈ تھے آئی ایم ایف کے۔ اس کے علاوہ آئی ایم ایف کو ابھی بھی وہ اسسٹ کر رہے تھے، اور آئی ایم ایف کی ڈیٹ پالیسیز کے اندر ان کا بڑا رول تھا۔ ان کو ریزائن کروا کے یہاں لایا گیا۔ عمران خان صاحب کے پاس اپنا لوکل بندہ بھی کوئی نہیں ہے جس کے اوپر یہ الزام نہ لگے کہ ایک آئی ایم ایف کا بندہ لا کر تو آپ آئی ایم ایف سے ڈیل۔ میرے کپتان پر یہ الزام ہے کہ وہ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں۔ کچھ لوگوں کا موقف یہ کہ کپتان نے عوام سے جھوٹ بولا، اور کچھ کہتے ہیں کہ سہانے خواب دکھائے۔ ایک طبقے کا خیال یہ ہے کہ خان صاحب شیخ چلی سے بہت متاثر تھے، اس لیے لمبی لمبی چھوڑتے رہے۔ خان صاحب کے مداحین اور فین کلب اب بھی خان صاحب کی باتوں پر ایمان کی حد تک یقین رکھتے ہیں، جنہیں لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے خان صاحب کے باطنی خیالات کچھ اور ہوں۔ چونکہ وہ ڈکلیئرڈ صادق اور امین ہیں تو وہ خان صاحب کو جھوٹا اور دغاباز تو کہہ نہیں سکتے۔ میرا خود خیال کچھ ایسا ہی ہے۔ خان صاحب نے عوام کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا، اور ہر وہ بات جو لوگوں کے دل میں اتر سکتی تھی وہ لوگوں کے دل میں اتاری۔ سیاستدانوں کے وعدوں کا چونکہ اعتبار نہیں ہوتا، یہ بات خان صاحب سمیت سبھی کو معلوم ہے۔ تو خان صاحب نے کہا کہ وہ بھی ایسے وعدے کر لیتے ہیں جنہیں پورا نہ کرنے پر انہیں سیاست سے باہر تو نکالا نہیں جا سکتا، بس لوگ یہ کہیں گے کہ جھوٹے وعدے تھے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اصل چیز ہے اقتدار کا حصول۔ تو میرے کپتان نے وہ ٹارگٹ تو حاصل کر لیا،
اب میرے جیسے میڈیا کے لوگ، اپوزیشن اور ان وعدوں کے چکر میں پھنسنے والے لوگ انہیں بار بار ماضی یاد دلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کا خیال یہ ہے کہ خان صاحب کو یہ احساس دلایا جا سکتا ہے کہ وہ غلط فہمی پر ہے۔ خان صاحب کو بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ جو دعوے وہ کر رہے ہیں وہ ہوائی ہے، حقیقت پر مبنی نہیں۔ بال ٹیمپرنگ کر کے اگر میچ جیتے جا سکتے ہیں تو پھر تھوڑی بہت ٹیمپرنگ تو سیاست میں کی جا سکتی ہے۔ آج کے لیے اتنے ہی، کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں، تبصروں، تجزیوں کے ساتھ۔ پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیں۔ آپ ہمیں سوشل میڈیا کے پیجز پر فالو کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔